उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित। नाज़रीन, वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ नए रास्ते और नई मंजिलें दरियाफ़्त हो रही हैं और इन नए रास्तों और नई मंजिलों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नया तड़का लगा दिया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया को इंटरटेनमेंट, फ़न एक्टिविटीज़, गपशप और लतीफ़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक इदारा ऐसा भी है जो इसको संजीदगी के साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की में नई मनाजिल तय कर रहा है, और वो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। हाल ही में इस इदारे ने एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया और वो था रोज़गार। घर बैठे आप इंटरनेट के ज़रिए अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, और इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने इंटरनेट के ज़रिए, अपने लैपटॉप के ज़रिए पैसे कमाते हैं। आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, CV उठाकर मुख्तलिफ सिफारिशें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम की तफसील क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। मैं और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये प्रोग्राम क्या है और कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल गवर्नेंस पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जनाब साजिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सर, नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि रोज़गार लफ्ज़ का क्या मतलब है और आपका ये प्रोग्राम है क्या? बिल्कुल जी, रोज़गार जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसमें हम जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो नौजवान हैं, जो कि 60% हैं पाकिस्तान का, उनको हम जो उन्होंने 16 सालों में अपनी तालीम मुकम्मल की और उसमें जो भी स्किल्स गेन की हैं उनको हम मोनेटाइज़ करते हैं ओवर द इंटरनेट। और हम उनको इंटरनेट बेस्ड फ्री लांसिंग पे जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन पे उनको मुतारफ़ कराया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 3 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस 3 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले सकें और अपनी स्किल जो उन्होंने हासिल की हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अपने घर बैठे अपनी अखराजात, अपनी जो फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और वो ये प्रोग्राम है जी। सर, ये कहाँ कहाँ ट्रेनिंग आप करवाते हैं? हमने हर ज़िले में एक सेंटर बेसिकली बनाना है जी। अब तक हम 32 सेंटर्स बना चुके हैं मुख्तलिफ अज़ला में, और उससे हम अभी तक 15,000 से ज़्यादा लोगों को ग्रेजुएट कर चुके हुए हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ये है कि ये प्रोग्राम जो है इसकी कोई ट्रेनिंग फ़ीस नहीं है। अच्छा, यानी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा और उसकी कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई BA होना, FA होना ज़रूरी है किसी का? क्योंकि हमारा ये बेसिकली प्रोग्राम ये था कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं जिन्होंने अपनी 16 साल तालीम तो मुकम्मल कर ली, लेकिन उस मुकम्मल करने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिली या वो उसको एक्चुअली तो उनको हमने सपोर्ट करना था कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बावजूद भी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 60% आबादी जो है पाकिस्तान की, वो नौजवानों जॉब ही नहीं मिलती बहुत सारे लोगों को, और उसमें इसके बड़े नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट। हमारे पास 3 लाख के करीब लोग हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होते हैं हर साल। तकरीबन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिला के जो एक रफ़ एस्टीमेट है उसके मुताबिक 50,000 के करीब लोग तो अपने रेलेवेंट जॉब्स में एडजस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे या तो और जॉब करने पर मजबूर होते हैं या बिल्कुल सिरे से उनको जॉब ही नहीं मिलती। और आपका फोकस ये वाले नौजवान है? हमारा फोकस ये वाले नौजवान है कि जो चूँकि अब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट किया जाए, उन लोगों को जो कुछ भी जॉब नहीं कर रहे। सो हमारा पहला क्राइटेरिया का पहला पार्ट ये है कि वो बेरोज़गार नौजवान हों, 16 साल अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हों, उनकी उम्र 35 साल से कम हो और वो किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं। अच्छा सर, अगर एक बंदा उसके पास रोज़गार अच्छा है, वो अच्छा कमा रहा है और उसका दिल करता है मैं मज़ीद कमाऊं, तो क्या वो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक नहीं हो सकता? बिल्कुल जी, इसमें हो सकता है। उसका इस तरह से है कि हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ये फिज़िकल सेंटर्स हैं जहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, और उन ट्रेनिंग सेंटर्स का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे उन नौजवानों को फौरी तौर पर रोज़गार से मुतारफ़ करा दिया जाए जो बेचारे कुछ भी नहीं कमा रहे। हमारे बहुत सारी आपके जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो बाद में एज ए पार्ट टाइम ये इस शोबे में आना चाहते हैं, और उसको वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करें, हमें भी इसका हिस्सा बनाएं। अब डॉक्टर साहब आप सुनकर हैरान होंगे कि जब हम इसकी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए,
تو ہمارے پاس 3500 کے قریب لوگ جو ہیں ہم ہر بیچ میں ایڈجسٹ کر پاتے ہیں ڈیو ٹو دی لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. جو ہمیں اپلائی کرتے ہیں لوگ وہ 80,000 پلس ہوتے ہیں, 80,000 کے قریب اپلیکیشنز آتی ہیں, اور اس میں سے ہمیں ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, ٹیسٹ بیسڈ کرائٹیریا ہے, اور اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک سسٹم جو بھی اسٹوڈنٹ اپنی ہمارے erozgar.pitb.gov.pk پہ جا کے اپنی پروفائل بناتا ہے. اچھا, یہ آپ کی ویب سائٹ ہے, یہ ہماری erozgar.pitb.gov.pk, اور اگر گوگل پہ سرچ کریں تو وہاں بھی آپ کی ٹاپ اس میں سب سے پہلا یہی ویب سائٹ آتی ہے جی. جب آپ جا کے وہاں پہ کلک کرتے ہیں اور آپ اپنا پروفائل جنریٹ کرتے ہیں, پروفائل بناتے ہیں, تو آپ کے کریڈینشیل کے مطابق سسٹم جو ہے ایک آٹومیٹک ٹیسٹ لیتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور آپ سے چند سوال پوچھے جاتے ہیں جس سے آپ کو فلٹر کر لیا جاتا ہے, اور اس میں جتنی سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں اوور آل جتنی بھی اپلیکیشن آئی ہوتی ہیں ان کو ڈسینڈنگ آرڈر میں ہم سارٹ کرتے ہیں, اور اس میں ٹاپ کے لوگ جو ہیں ضلع وائز اٹھا لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا جی کہ ہمیں کسی نے یہ کہا کہ میرا یہ بنتا تھا اور مجھے ملا نہیں, ایڈمیشن نہیں مل سکا, اور یہ وہ. اس کا بڑا ٹرانسپیرنٹ دیکھیں ہمارے پاس جو اب آخر کچھ نہ کچھ اصول تو بنانے پڑتے ہیں, ظاہر ہے اس کا کرائٹیریا تو رکھنا پڑتا ہے, کرائٹیریا ہے اس کے مطابق جو ہے میرٹ از دی اونلی کرائٹیریا لیفٹ, سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہی لوگ آئیں اور میرٹ پہ ہی لیں. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں, اور ہم نے اب ریسنٹلی ہم نے اپنے جو ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں اپنے ٹرینرز کو یہ کہا ہے کہ ایک پڑھائے ایک. جو ہم چونکہ گورنمنٹ ان میں انویسٹ کر رہی ہے, آپ ان کو جب یہ ٹریننگ دیں تو ان کی ذمہ داری یہ لگائیں کہ جناب جب آپ باہر نکلیں گے, جب آپ خود کمانے لگ جائیں گے, تو کم از کم کسی ایک کو ضرور پڑھائیں گے. اچھا سر, آپ کے اس پروگرام سے لوگ پیسے کما بھی رہے ہیں, کوئی فیڈ بیک آپ کے پاس آتا ہے؟ جی بالکل, ہمارا بڑا اچھا ایک میکنزم ہے جی. ہم جو ہمارے ٹرینرز ہیں وہ فیڈ بیک اس طرح سے ہے کہ ان کی جو جتنی بھی ارننگ ہوتی ہے اس بیچ میں اس کلاس کی, اس کے مطابق ہم ٹرینرز کو ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ان کو ہم مارکس دیتے ہیں. اسی طریقے سے ٹرینر کا فیڈ بیک الگ سے لیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹس جو ہے ان سے فیڈ بیک الگ لیا جاتا ہے, اور ٹرینر سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے بیسٹ کون ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک آڈٹ ٹریل کے ساتھ ان کی ارننگس کی ایک پوری لسٹ آتی ہے کہ ڈیورنگ دی ٹریننگ, یہ جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ڈیورنگ دی ٹریننگ جو ہے اب تک جتنے بھی ہمارے پاس جس کی آڈٹ ٹریل اویلیبل ہے 230 ملین روپیز جو ہیں وہ ارن کر چکے ہیں, جو کہ 23 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 23 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ ارن کر چکے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں رپورٹ کرتے ہیں, اور یہ گھر بیٹھے سارا, اور وہ یہ گھر لیپ ٹاپ کے ذریعے, جی اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے, اور بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں اس کے ذریعے. لیکن الٹیمیٹلی وہ وہاں پہ ڈفرینٹ ویب سائٹس اویلیبل ہیں, اور جن کو ہم پورا لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے کن کن ویب سائٹس پہ جانا ہے, اور جا کے اپنی پروفائلز ان کی بنائی جاتی ہیں. اچھا, اس میں جو سب سے بڑا ڈاکٹر صاحب یہ اس میں جو چیلنج ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ باور کرانا, طلباء کو یہ باور کرانا کہ آپ کا ایک اچھا کیا ہوا کام, آپ کا ایک جو ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہے وہ آپ کے اگلے پروجیکٹ کا ریفرنس بن جائے گا. تو اچھا, اس ویب سائٹ کے اوپر, اس ویب سائٹ سو کوالٹی مینٹین, کیونکہ یہ ایک کمپٹیٹیو ورلڈ میں آپ بھی وہاں پہ بٹ کر رہے ہوں گے, وہاں پہ امریکہ سے بھی کوئی بندہ بٹ کر رہا ہوگا, کوئی یوکرین سے کر رہا ہوگا, کوئی انڈیا سے کر رہا ہوگا, کوئی بنگلہ دیش سے کر رہا ہوگا. سو چونکہ ہر ایک نے اپنے طور پہ بٹ کیا ہے, آپ کی جو بزنس پلان یہ بٹ کتنی اچھی ہے اور کتنا اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ کام اس کو کر کے دیتے ہیں, تو یہ سسٹم اتنا زبردست اور روبسٹ ہے کہ آپ نے فرض کرے آپ ایز اے کلائنٹ جو ہے آپ نے ایک کام دیا, اور آپ نے جس لڑکے سے بھی وہ کام کرایا آپ نے اس کو ایک پروفائل میں آپ نے لکھ دیا کہ یار یہ اس کو رینک کر دیا آپ نے, فرض کریں کہ 5 میں سے 4 سٹار اس کو دے دی. اچھا, اب وہ سٹار اس کی پروفائل کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن جائیں گے, آپ کے اچھے کمنٹ جو ہیں جو کہ آپ, یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس میں پازیٹیولی کام کریں آپ. یس, پازیٹیولی کام کریں, اور یہی ہمارے ٹرینر سکھاتے ہیں کہ یہ ایک کمپٹیٹیو ورلڈ ہے, اس کمپٹیشن میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے, آپ نے اپنی کوالٹی کو اس طرح سے کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے تیزی سے فورن ایکسچینج بھی پاکستان میں بنانا شروع اور ایک اچھا امیج بنے کہ یہ جو پاکستانی فری لانسرز ہیں یہ بڑے اچھے ہیں. جو خواتین ہمارے ملک کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں, ان کے لیے جاب خاص کر ایک بڑا پرابلم ہے, ٹرانسپورٹیشن بڑا پرابلم ہے, دفتروں میں جانا, وہاں کے مسائل الگ ہیں. آپ کے پروگرام میں خواتین کس حد تک شریک ہیں؟ جی, یہ بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو, اور آپ جو اس کی فگرز ہیں وہ سن کر بڑے اوور ویلم ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بڑا زبردست پروگرام ہے خواتین کے لیے خاص طور پر. جب پہلی دفعہ ہم نے اس کی اپلیکیشنز انوائٹ کیں فرام آل اوور پنجاب, تو ہمارے پاس جو نمبرز آئے کہ 47% فیمیل پارٹیسپیشن تھی اس پروگرام میں انیشیلی. 47%. جی,
اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز آئیں اور خواتین کوئی سکسیس سٹوری ہمیں بھی بتائیں سر، ضرور ضرور کوئی ناظرین کو، تاکہ ان کا بھی اعتماد بڑھے. جی بالکل جی. ہمارے پاس ہماری جہلم ایک ہمارا ایک علاقہ ہے، ضلع جہلم میں ایک خاتون ہیں جو ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس آئی، تو میں خود بڑا سن کے بڑا حیران ہو گیا. انہوں نے جہلم تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر کا علاقہ ہے جی، ایگزیکٹلی فواد چوہی صاحب کا. جی. اور ان کو جب ان کو میں نے پوچھا کہ جناب آپ کی کیا صورتحال ہے، جب آپ نے یہاں سے ای روزگار ٹریننگ پروگرام، جہلم میں ہمارا پنجاب یونیورسٹی کے ایک سب کیمپس میں ایک ای روزگار سینٹر بنا ہوا ہے، تو وہاں سے انہوں نے اپنی بیچ میں ٹریننگ مکمل کی. ابھی ان کو 1 سال نہیں ہوا ٹریننگ مکمل کیے ہوئے، اور اب تک وہ $20,000 سے زیادہ ارن کر چکی ہوئی ہیں. $20,000 جی $20,000. یہ پاکستانی روپے کتنے بنتے ہیں سر کوئی تقریباً؟ یہ تو آپ ایسی فگرز دے رہے ہیں جو حیران کن ہے. جی بالکل ایسی. $1 165 کا تو لاکھوں میں رقم بنتی ہے. ہاں جی بالکل ایسی ہے جی. تو وہ اب الحمدللہ اس نے اب اس کو جاب مل گئی ہے وہاں پہ. 2-3 ویب سائٹ کے ساتھ وہ مل کے پرماننٹ کام کر رہی ہے، اور اس کو منتھلی انکم جو ہے اس کی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اب اس نے اپنے ساتھ 5 سے 10 لوگوں کو اور ملا لیا، اور اس طریقے سے اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، اور اب وہ پورا ایک بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جب یہ خواتین کی یہ سکسیس سٹوریز آئیں تو وہ نمبر بڑھ کر جب اگلا بیچ آیا ڈاکٹر صاحب، تو اس اگلے بیچ میں جو فیمیل پارٹیسپیشن تھی وہ 47 سے بڑھ کر 51% ہو گئی. ویری گڈ. پھر اس سے نیکسٹ بیچ میں 52% ہو گئی. اور ابھی جو ہم نے ریسنٹلی اپلیکیشنز ابھی انوائٹ کی تھیں، جو کہ جس کی آج کل شارٹ لسٹنگ چل رہی ہے، اس میں ہمارے پاس 56% فیمیل پارٹیسپیشن ہے جی. اور بہت اچھا ہمارا ایک تو معاشرتی مسائل کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ آ جا نہیں سکتی کہیں، بہت سارے لوگوں پہ پابندی بھی ہوتی ہے جاب کی. ہوتی ہیں جی بالکل. اچھا ساجد صاحب، اس میں یہ جو جب بھی کوئی بندہ انٹرنیٹ کی بات کرتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بزنس کرنا ہے اور میں اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر وہاں دیتا ہوں تو فراڈ ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اس چیز کو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ کسی آپ کے جو یوزر ہے، کلائنٹ ہے، بندہ ہے، اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو اس کے ساتھ؟ دیکھیے ایک تو ہم ان کو جب ہمارے ٹرینرز بتاتے ہیں تو ٹرسٹڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں پہ فراڈ کا ایلیمنٹ سب سے کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تو کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اچھا یعنی ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ ہوتا ضرور ہے جی، بالکل ہوتا ہے. وہ انٹرنیٹ پہ سیکورٹی کے مسائل ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹرسٹڈ ویب سائٹ جن سے ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں اس میں اس کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا. اگر آپ نے کوئی کام کسی کو ڈیلیور کیا کلائنٹ کو تو وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بہت ہی اچھا ایک ویل سوفسٹیکیٹڈ سسٹم بنا ہوتا ہے. اچھا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیا تو اس میں سے پیسے جتنے آپ نے کہے اس سے زیادہ کٹ جاتے ہیں. اس پرابلم کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ڈر رہتا ہے کہ جی آپ نے اگر $8 دیے ہیں اور اس میں نمبر لکھا ہوا اس سے زیادہ کٹ جائیں گے. اس کیس میں آپ نے ڈالر پے نہیں کرنے، آپ کو ڈالر آنے ہیں، تو اس کیس میں تو ڈر ہے نہیں ایسا نا جی. ٹھیک ہے. اور یہ تو زیادہ سیف ہے کہ آپ کو پیسے آنے آپ نے کام کیا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. لیکن میں تو ابھی ہم ایک سیریسلی پنجاب IT بورڈ میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسی ایک مارکیٹ پلیس ہونی چاہیے، ایسی ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے جہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ہمارے، وہ بھی اگر چھوٹے چھوٹے کام کسی نے کرانے ہیں، بجائے اس کے کوئی تو جائیں تو اپنی اسی طریقے سے ویب پہ اپنا ایک جاب پوسٹ کریں. ہمارے جو فری لانسرز ہیں مختلف جگہوں پہ وہ کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی وہ ایکسیسیبل ہو اور وہ ان کی پروفائل ہماری ویب سائٹ پہ بنی ہو، وہ آئیں آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور جو ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے نیٹ ورکس ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، اس سے وہ پیمنٹ ہو جائے. ساجد صاحب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فری لانسر. جی. پیسے کماتا ہے جو بندہ انٹرنیٹ سے، اسے یہ کہا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مفت کام کرتا ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے فری لانسر کا؟ جی یہ اس کو اوورآل اس کو گیگ اکانومی کہا جاتا ہے. گیگ اکانومی میں یہ ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم کانٹریکٹس پہ لوگ کام کرتے ہیں، اس کو گیگ اکانومی کہتے ہیں. فری لانسرز از ون آف دی گیگ اکانومی اس کا ورڈ ہے. اچھا اس کا پارٹ ہے ایک. اچھا وہ فری لانسرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہوتی، وہ کسی ایک ادارے کے ساتھ نہیں ہوتے، کسی ایک ادارے کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہوتے. پروجیکٹ بیس ان کی جابز ہوتی ہیں. جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ نیکسٹ جاب پہ سوئچ کر لیتے ہیں. اور آپ کے پاس یہ لبرٹی ہوتی ہے کہ آپ ملٹیپل کمپنیز کے ساتھ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے اپنے ٹائم کو، آپ نے اپنی جابس کو، اپنا جو ٹائم لائن کلائنٹ نے دی ہے اس کو خود مینٹین کرنا،
اور اس کے ساتھ اس کو آگے لے کے سر پروجیکٹ کس قسم کے ہوتے ہیں, یعنی اس میں کام کیا ہوتے ہیں جو لوگ اس سے کرواتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں, کیا کام ہم نے ہوتے ہیں؟ جب یہ اس پروگرام کو شروع کیا تو ہم نے بڑی ریسرچ کی کہ کس قسم کے ہمیں ایریاز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے چاہیے اور کیا طریقے سے ہمیں کتنے کیٹیگریز میں یہ ٹریننگ جو ہے وہ دینی چاہیے. تو 3 ایریاز جو ہیں وہ ہم نے اس میں کیے ہیں جی. پہلا ایریا ہے ہمارا ٹیکنیکل سائڈ کا. اس ٹیکنیکل سائڈ میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہم وہ جو اس کا ہے آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اس پہ آئی ٹی کے لوگ جو ہیں جس میں انہوں نے ویب سائٹ بنانا, چھوٹی موٹی موبائل اپلیکیشنز بنانا, ورڈ پریس میں یا دوسری ویب سائٹس بنانا, اپلیکیشنز بنا کے لوگوں کو دینا. سو وہ ایک ٹریک وہ ہے. دوسرا ٹریک ہے گرافک ڈیزائننگ کا, جس میں آپ جو کریٹو ڈیزائننگ میں جو لوگ, کسی نے لوگو بنانا ہے, کسی نے اپنا فارم ڈیزائن کرنا ہے, کسی نے اپنی کوئی رپورٹ جو ہے وہ اس کو فارمیٹ کرانا ہے, سو وہ گرافک ڈیزائننگ کا اپنا ایک علیحدہ سے کام ہے. تیسرا ایریا ہے جو کہ نان ٹیکنیکل ڈومین کے لوگ ہیں. اس میں چاہے کوئی انگلش کسی نے کیا ہو, اس میں چاہے کسی نے لا کیا ہو, چاہے کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی اور شعبے سے منسلک ہو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ رائٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس قسم کی بہت ساری ٹریننگ جو ہم کراتے ہیں اور اس سے لوگوں کو روشناس کرایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ جو سکلز ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اور اس کیٹیگری کے مطابق آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ٹرینر جو ہے آپ کا ہینڈ ہولڈ کرتا ہے. ہمارے پروگرام کا ایک مین جو وصف ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا ٹرینر ہے وہ پریکٹیشنر ہے. اچھا, یعنی وہ خود بھی فری لانسر ہے اور اس کا کوئی اچھا رینک 4 سے 5 میں ایگزسٹ کرنا چاہیے. وہ جب سلیکشن کرائیٹیریا ہمارا بڑا اسٹرنجنٹ ہے اس معاملے میں کہ ہم نے جو ٹرینر لینا ہے وہ اس کیٹیگری میں ہونا چاہیے. اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے پروجیکٹ لے کے آنے, تبھی وہ ہینڈ ہولڈ کرے گا اور تبھی لوگوں کو آگے لے کے جائے گا. اچھا سر, یہ پروگرام پنجاب میں ہے یا آپ پنجاب سے باہر سے بھی لوگ لیتے ہیں؟ یہ پروگرام, اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ڈومیسائل جو ہے پنجاب کا ہو تو تب وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا اس پہ اسی حوالے سے چاہتا ہوں. خوش آئند بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ہیڈ کرتے ہیں نالج اکانومی ٹاسک فورس کو, اور انہوں نے جب ہمارے پاس آئے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں اور ہم نے ان کو اپنے مختلف پروگرام سے انٹروڈیوس کرایا, تو اس پروگرام کو انہوں نے سوچا کہ یہ پروگرام جو ہے پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہونا چاہیے. اور اس کے تحت منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر اب ان کا ایک پروجیکٹ ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جو کہ پورے 4 صوبوں میں ہم اس طرح کے سینٹرز بنانے جا رہے ہیں, جس کو ہم نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام کہیں گے. بالکل ٹھیک. ساجد صاحب, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان, ہزاروں لاکھوں نوجوان اس ایک پروگرام سے منسلک ہو رہے ہیں, ملک کو بھی کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے, ملک کی اکانومی کو؟ اور بالکل ہی دیکھیے اس میں اب آپ اوور آل اگر آپ دیکھیں ابھی مختلف فگرز ہیں جو کہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں. ابھی ریسنٹ جو فگرز آئی تھیں وہ تقریباً اوور آل جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ 4 بلین تک ہیں US ڈالر. اس میں جو کنفرم رپورٹس ہیں اس میں 1 بلین US ڈالر جو ہے وہ صرف یہ فری لانسرز ارن کرتے ہیں. یہ 25% تقریباً بنتا ہے. تقریباً 25% آف دی ٹوٹل ایکسپورٹس بنتا ہے, اور جو کہ ایک بڑا نمبر ہے. اور اس میں ابھی اور زیادہ پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں اویلیبل ہے. نہ صرف ہم یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ میں ڈی جی اسکل کے نام سے ایک اچھا پروگرام چل رہا ہے جو ورچوئلائز لیول پہ یہ ٹریننگز دیتے ہیں, اور اس میں بھی یہ بہت سارے لوگ اس کا حصہ بھی بن رہے ہیں. بہت سارے ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ وہاں ٹرینر کے طور پہ بھی فرائض انجام دے رہے ہیں ڈی جی اسکل پروگرام میں. جی سر, آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس پروگرام کی کیا ضرورت پیش آئی, کیوں شروع کیا آپ نے؟ دیکھیے ہم نے جب اسٹڈی کیا, جو نمبرز ہمارے پاس آئے, تو اس میں یہ بہت بڑا ایک ضروری حصہ دیکھیے یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں, ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اولل عزم ہوں, جن کا عزم ہو, جن کا حوصلہ ہو, جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, جن میں کرنٹ ہو کچھ کرنے کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں صرف لوگوں کو اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, آپ نے صرف ان کو ڈائریکشن دینی ہے, ان کو گائیڈنس دینی ہے. ٹیلنٹ ان کے اندر ان بلٹ اویلیبل ہے. بلیو یو می کہ میں ایک آپ کو بہت چھوٹا سا ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہاڑی میں ہمارا ایک یہ بڑا بھی لوگوں کے لیے, عوام کو یہ سٹوری پتہ ہونی چاہیے. ہمارا ایک آفس بوائے تھا جو کہ صرف سمپل FA پاس ہے. وہ اس ٹریننگ سینٹر میں مختلف کام کرتا تھا ہیلپ کے طور پر. ٹرینر کی کبھی ہیلپ کر دی اور کبھی باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے وہ لا کے دے دی. آپ کے ٹریننگ سینٹر میں ہمارے آفس بوائے کے طور پر کام کرتا تھا. اس نے وہاں سے دیکھتے دیکھتے تھوڑی ٹریننگ لے کے اب وہ وہاں پہ اپنا وہ کام کر رہا ہے جی. اور اب وہ بالکل اس نے وہ اور بڑا اس طرح کی اور بڑی سٹوریز ہیں. اٹک میں کوئی سافٹ ویئر ہاؤس نہیں تھا, اب ہمارے لوگوں نے وہاں پہ 6 سافٹ ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں. سو اس طرح کے بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں جس پروگرام کے حصہ ہے. بہت ساری ایسی
خواتین ہیں جو بیچاری پولیو کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار تھیں، جب انہوں نے اس پروگرام، ان کو جاب وغیرہ کے بڑے مسائل تھے، معذور افراد کو خاص کر بڑا خاص مسئلہ طور ہوتا پہ ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پروگرام میں تو ہم گھر بیٹھے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کہیں آنے جانے کے مسائل بھی نہیں، سو ہم جو ہے وہ اس پروگرام کا حصہ بنے اور الحمدللہ اب وہ بہت ہی اچھی ارننگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج آپ نے یہ پروگرام دیکھا. ڈائریکٹر جنرل ای گورننس پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جناب ساجد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ای روزگار پہ تفصیل کے ساتھ بات کی، اور جو بات انہوں نے آخر میں کہی اس پہ میں پروگرام کا اختتام کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ کریٹیوٹی ہے. انہیں صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے، انہیں صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم، آپ اور یہ ملک بہت ترقی کرے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.